एजाज साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। एजाज साहब, सबसे बुनियादी सवाल, कल से ये कानूनी बहस भी है। तहरीक इंसाफ के जो मेंबर हैं फरूख हबीब साहब, वो बाकी दोनों सियासी जमातों के खिलाफ भी गए हुए हैं फॉरेन फंडिंग केस में। उनका ये कहना था कि इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार ही नहीं है इस केस में तहरीक इंसाफ को खत्म करने का, उनका इंतखाबी निशान खत्म करने का, या वो पार्टी के खिलाफ फैसला देने का। सबसे पहला सवाल सर, ये जो वो फर्क ये कर रहे हैं कि फॉरेन फंडिंग और ममनुआ फंडिंग में फर्क है। ये फॉरेन फंडिंग केस नहीं है जो तहरीक इंसाफ का है, ये ममनुआ फंडिंग का केस है। आप इसे एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं? ये जो काशिफ मुतलका इससे जो शिके हैं, एक तो आइन का आर्टिकल 17 है, फिर इलेक्शन लॉज है। इलेक्शन लॉ पहले था जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1976, जिसकी जगह अब इलेक्शन एक्ट 2017 का आया है। और जो इलेक्शन रूल्स हैं, इनके तहत ये यकीनन एक डिस्टिंक्शन है, एक फर्क है, इम्तियाज है फॉरेन फंडिंग से में और प्रोहिबिटेड फंडिंग में। प्रोहिबिटेड फंडिंग जो है उसका अगर, और फॉरेन फंडिंग भी नहीं, फॉरेन अगर एडेड पार्टी हो, फॉरेन एडेड पार्टी, जिसका से मुराद है कि फॉरेन किसी एक फॉरेनर ने या 10 फॉरेनर ने या 40 फॉरेनर ने थोड़ा थोड़ा अगर कोई 100 पाउंड दे भी दिया इंडिविजुअली, इंफरादी तौर पे, वो पीपल्स पार्टी को दिए हैं, मुस्लिम लीग नवाज को दिए हैं, पीटीआई को दिए हैं, किसी और जमात को दिए हैं, वो फॉरेन नहीं होगा। कोई इस पार्टी को बिल्कुल ही उसकी तनसीफ कर देना या उसको डिसॉल्व कर देने के, उसको कलअदम करार देने का जिस सियासी जमात को के लिए काफी नहीं होगा। सर चले मैं इसमें भी क्लैरिटी ले लूं। सर आप ये कह रहे हैं, क्योंकि कल मरीम नवाज शरीफ साहिबान ने एक हिंदुस्तानी शख्स का और एक इसराइली शख्स का नाम लिया कि इन्होंने फंडिंग किया है। लेट्स से मेरी जब बात हुई तो उसका फिगर मेरे पास नहीं, लेकिन फिगर छोटा है, से किसी ने $50, 100, 200, $500 दिए हैं अगर पार्टी फंड में, वो इंडियन है और वो इसराइली है। क्या इस पर आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ को खत्म किया जा सकता है, या उसको बिल्कुल ही उसकी तनसीख की जा सकती है एज अ रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी इन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान? देखिए, मैं आपको वादे तौर पे बता दूं, मैं इस बारे में बड़ा क्लियर हूं कि मैं सियासी जमातों को ब्यूरोक्रेसी और अदलिया के बिल्कुल रहम व करम पे नहीं छोड़ सकता, ना छोड़ने दो, ना कोई कानून इस तरह इंटरप्रेट किया जा सकता है। आज मैं खुश हूं कि मेरी मुखालिफ जो जमात है वो खत्म हो जाएगी, कलअदम हो जाएगी, बड़ी आसानी से हो जाएगी, और मैं खुश होता रहूं इस पे। ये इम्कानी तौर पे भी मुमकिन नहीं होना चाहिए कि हम इसमें कोशिश करें कि किसी पार्टी को डिसॉल्व करने की ज्यूरिसडिक्शन इलेक्शन कमीशन में हो या अदालत में हो, उसमें इजाफा हो, उसको ज्यादा फैलाव दिया जाए। पहली तो ये बात है। दूसरी बात मैं ये अर्ज कर दूं आपको इब्तिदान कि सियासी जमात अगर डिसॉल्व भी हो जाती है तो उससे क्या होता है, फर्ज कीजिए वो एनएपी की जगह, नैब की जगह एएनपी की सूरत में वापस आ जाती है। सर लेकिन अगर सिटिंग गवर्नमेंट हो तो उसके लिए तो गवर्नमेंट दलील हो जाती है ना सर? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, इसमें भी आप सिटिंग गवर्नमेंट हो या कुछ हो, सियासी जमात की बात है। सियासी जमातों को हमें मुस्तकम और मजबूत करना है, सारी सियासी जमातों को, इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज एंड पीटीआई। अब इसमें ये मैं आपको बता दूं कि अगर कोई थोड़ी बहुत किसी की तरफ से आ गई है, कोई 200 पाउंड को, 600 पाउंड को, 1000 पाउंड आउट ऑफ लार्ज कंट्रीब्यूशन, तो उससे पार्टी डिसॉल्व नहीं की जा सकती। ये कोई इख्तियार नहीं किसी को, किसी इदारे को कि पॉलिटिकल पार्टी को डिसॉल्व कर दे। उसके लिए सेक्शन 160 इलेक्शन एक्ट 2017 खास प्रोविजन देता है कि ऐसी सूरत में वो जो पैसे हैं अगर किसी फॉरेनर से ऐसे आ गए हैं जिसके से नहीं लिए जा सकते, तो वो जब्त किए जा सकते हैं। उतनी रकम वो हजारों में है, लाखों में है, वो जब्त की जा सकती है। इलेक्शन कमीशन ये कर सकता है कि वो जब्त करे। इलेक्शन कमीशन हरगिज ये नहीं कर सकता कि वो इस पार्टी को डिसॉल्व भी कर दे और पार्टी की गवर्नमेंट भी गिर जाए, एमएनएज भी बाहर आ जाए सारे, जिन एमएनएज का कोई कसूर भी ना हो, जिनको पता भी ना हो कि कॉन्ट्रीब्यूशन कहाँ से आई है, कहीं से आई है। इसके बड़े दूरदराज
پڑتے ہیں کیا اس کا نام اثرات ہوتے ہیں، اور ایسے اثرات کو کبھی اس میں نہ خوش ہونا چاہیے نہ ان کو آگے بڑھانا چاہیے. ہم سیاسی ورکر ہیں. آج کل جس طرح کا، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، اسی سیاست کے خلاف ہی جس قسم کا ماحول بنایا جا رہا ہے. آپ کے ہاں آپ کی ٹیلی ویژن پہ بھی ایک شیمپو کا اشتہار چلتا ہے جس میں ایک صاحب ایک بچی کو کہہ رہا ہے کہ تم بالوں کا خیال کرو اور گندی سیاست ہم پہ چھوڑو. یہ کیا ایک مطلب ہے، ایک رویہ ہی بن گیا ہے. اور یہ بالکل نہیں ہو سکتا کہ کوئی پارٹی اس طرح ڈیزالو ہو. پارٹی ڈیزالو ہونے کا ایک ہی طریقہ ہے ڈیزالو کرنے کا، کہ وفاقی حکومت ایک ریفرنس کرے، ڈیکلریشن دے، پہلے ڈیکلریشن دے کہ اس جماعت کے جو تمام ایکٹیویٹیز ہیں وہ پاکستان کی سیکیورٹی اور پاکستان کے استحکام کے لیے کے خلاف ہیں، اور ان کی مثالیں دیں، اس کے لیے ثبوت دیں، اس کے لیے وہ پورا مٹیریل ساتھ لگائے، ڈیکلریشن دے، اور ڈیکلریشن کو ریفر کرے سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ میں پھر پورا ٹرائل چلے گا. اس پارٹی کو وہ اختیار دیا جائے گا کہ وہ سارے اپنے رکھے سارا مٹیریل اور سارا اس کی تردید میں، اس کی رد میں اس چارج کے وہ کرے. اس کے علاوہ کوئی جماعت کسی طرح نہیں ڈیزالو ہو سکتی. اگر کوئی فنڈنگ میں اس کے کسی نے ڈال دیا ہے، کوئی اسرائیلی یا انڈین نے کوئی ڈال دیا ہے، تو وہ ضبط کیا جا سکتا ہے. سر، تو میں ان سمپل آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر چھوٹی سی اماؤنٹ کسی فرد نے، چاہے وہ ہندوستانی ہے یا اسرائیلی ہے، وہ زیادہ سے زیادہ ضبط ہو سکتی ہے، پارٹی کو تحلیل نہیں کیا جا سکتا. اگر تحلیل کرنا ہے تو ڈیکلیریشن اور ثبوتوں کے ساتھ وفاقی حکومت کو ریفرنس بھیجنا پڑے گا. یہ میں سن رہا ہوں کئی چینل پہ ایک صاحب، معتبر صاحب، محترم صاحب یہ کہے جاتے ہیں کہ جی وہ ڈیزالو ہو جائے گی. بالکل نہیں ہوگی، ہرگز نہیں ہوگی. آرٹیکل 17 کے تحت ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے ٹو میک پارٹیز اینڈ ہولڈ پارٹیز اینڈ گو انٹو گورنمنٹ. گورنمنٹ بھی نہیں ڈیزالو ہوگی. یہ نواز شریف کا ہی کیس ہے. نواز شریف کے ہاتھ میں تو دیا ہوا ہے کیس سپریم کورٹ نے. 1993 میں سپریم کورٹ کا جو کیس ہے پی ایل ڈی میں رپورٹڈ ہے، 12 ججز کا کیس ہے. تو اس میں یہ ہرگز نہیں ہوگا. اس طرح ڈیزالو نہیں کی جا سکتی پارٹی. پولیٹیکل پارٹی آج ڈیزالو کر دیں گے، پی ٹی آئی کو کل ڈیزالو کریں گے، پی ایم ایل این کو تیسرے دن ڈیزالو کریں گے، پاکستان پیپلز پارٹی کو. اس طرح تو ہم نے نا اتفاقی ڈال کے تو نہیں کیا جا سکتا. سر، میں نے کل یہ بات ویسے اپنے پینل کے سامنے رکھی تھی کہ کیا معمولی ٹیکنیکلٹیز پر پولیٹیکل پارٹیز کو اس طرح ختم کر دینا چاہیے؟ کیونکہ آج ایک مثال بنائیں گے آپ $200 کے اوپر کسی ایک پارٹی کو تحلیل کرنے کی، تو کل اس طرح کی کوئی چھوٹی سی چیز پر کسی دوسرے کو بھی اس مثال کو بنیاد بنا کر دوسری پارٹی کو بھی ختم کیا جا سکتا ہے. سو آپ کے دو نکات ہیں، آپ سیاسی طور پر بھی اس کے خلاف ہیں، اور آپ کا خیال ہے کہ قانونی طور پر بھی اس وقت تحریک انصاف کو ڈیزالو اس ایشو پر نہیں کیا جا سکتا. واضح ہے، مطلب ہے قانون پہلے پڑھ لیا کریں نا کبھی ہمارے اکابرین اور ہمارے جو کامنٹیٹر ہوتے ہیں، اور آپ بھائی صاحب جو اینکر ہوتے ہیں. سر، یہ قانون سارے میرے سامنے پڑے ہیں. ممبرشپ فی اینڈ کنٹریبیوشن اگر ہو جائے تو کیا ہوگا، کنفسکیشن آف پروہیبٹڈ فنڈز جو نمبر 6 ہے وہ کیا ہوگا، آرٹیکل 17 جس میں وہ پورا طریقہ کار لکھا ہوا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ ود ان 15 days of such declaration refer the matter to Supreme Court whose decision on such reference shall be final. Dissolution of political parties, foreign aided party جو اس میں لکھا ہے کہ government is satisfied that a political party is a foreign aided party or has been formed or is operating in a manner prejudicial to the sovereignty or integrity of Pakistan or is indulging in terrorism. یہی میں آپ سے پہلے عرض کر رہا تھا کہ فورن ایڈڈ پارٹی اور ہے، فورن فنڈڈ پارٹی اور ہے. فورن فنڈڈ پارٹی یہی ہے کہ اگر اس میں کسی فارینر نے کچھ مطلب ہے 1000 میں سے 20 دانے فارینر نے اسرائیلی یا انڈین کے آ گئے ہیں، جو کہ مطلب ہے شاید علم بھی نہ ہو لیڈرشپ کو کہ کس کے آئے ہیں پیسے. اگر مطلب ہے مودی صاحب کے ساتھ دوستی کسی کی ڈسکوالیفیکیشن بننی ہے تو وہ تو پھر آپ جانتے ہیں جس کے سب سے زیادہ تعلقات مودی صاحب کے ساتھ کس کے ہیں، ہمارے پاکستان میں کس کے گھر پہ بے تکلفی سے آتے جاتے ہیں. بٹ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ آج پولیٹیکل پارٹیز، وہ ساؤتھ افریقن شاعر نے جو کہا تھا
First they came to get the labor union leaders. I did not speak because I was not one of them. Then they came to get the peasants leaders. I did not speak because I was not one of them. Then they came to get the communists. I did not speak because I was not a communist. Then they came for the Jews. I did not speak because I was not a Jew. Then they came for me. And when they came for me, there was nothing left. No, there was nobody to speak for me. Nobody left to speak for me. تو یہ گھیرا تنگ ہوگا. سر لیکن اعتزاز صاحب کل جب ای سی پی کے سامنے احتجاج ہوا, آپ کی پارٹی کی ریپرزینٹیڈ تھی راجہ پرویز اشرف صاحب نے تقریر بھی کی. ظاہر ہے وہ پارٹی پالیسی ہوگی جس کی وجہ سے وہ گئے, اور تمام تر مواد اس تقریر کا اس فورن فنڈنگ کیس پر تھا. آپ کی پارٹی تو آپ کی بات سے اگری نہیں کرتی, حالانکہ پولیٹیکل پیپلز پارٹی ایٹ لیسٹ ان ڈیموکریٹک پرنسپلز پر تاریخی طور پر بڑی کلیئر رہی ہے کہ کیا ہم کسی کے خلاف نہیں, کسی کو بیرونی ایجنٹ نہیں کہنا چاہتے, ہم کسی پولیٹیکل پارٹی پہ ہندوستان کا یا اس طرح کے الزامات نہیں لگانا. تقریروں میں کر بھی جاتے ہیں لیکن لارجلی وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم یہ نہیں کرنا چاہتے, ہم کسی پولیٹیکل پارٹی کو بین نہیں کرنا چاہتے, تحلیل نہیں کروانا چاہتے. لیکن کیا اب پارٹی کی پالیسی بدل گئی ہے آپ کو لگتا ہے ریسنٹ پاس میں کہ عمران خان کو گرانا ہے کسی طرح بھی گرا دیں؟ پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ابھی فورن فنڈنگ پارٹیز یا ڈسولوشن آف اے پولیٹیکل پارٹی پہ کوئی بات ٹاپ لیڈرشپ میں کم از کم سی میں نہیں ہوئی, سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں. جو ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کے خلاف ایک مہم میں شامل ہونے کی اور اس کو چلانے کی بات ضرور ہوئی ہے. اس کے بہت ساری اور وجوہات ہیں کہ معاشی طور پہ کیا ہو گیا ہے اور کیا صورتحال ملک کی ہو گئی ہے, مہنگائی ہو گئی ہے, بہت ساری اور باتیں. لیکن یہ نہیں کہیں ڈسکس ہوا کہ پارٹی کو ڈیزالو کرنے کی بات ہو. اس پہ انڈیویجول کے ویوز ہو سکتے ہیں اور میں اپنی پارٹی کو اس معاملے میں میرا خیال ہے کنونس کر پاؤں گا. اور میری پارٹی کا یہ اس معاملے میں یہ ہم جانتے ہیں کہ پہلے ایک کو کے خلاف اور کس طرح ڈائس لوڈیڈ ہے اگینسٹ پولیٹیشینز اینڈ پولیٹیکل ورکرز. یہ ایک ماحول ہی بنایا جاتا ہے کہ جی پولیٹیشین جو ہے وہ تو سارا ہی کرپٹ ہے, سارا ہی برا ہے, وہ گندی سیاست کا ہم خیال رکھیں گے. یہ شیمپو کے ایڈورٹیزمنٹ میں بھی اگر آ رہی ہو, یہ میرا خیال ہے کسی ایم این اے یا کسی سینیٹر کو اس کو اٹھانا چاہیے, اس اشتہار کے بارے میں ٹیک اپ کرنا چاہیے کہ یہ کس طرح پریجوڈس پھیلا رہے ہیں. تو گندے تو ہر شعبے میں لوگ ہوں گے. ایبسولوٹلی رائٹ سر, ایبسولوٹلی رائٹ سر. اب ذرا تھوڑا پی ڈی ایم پہ آپ کا ویو لے لوں اگر اجازت ہے, کیونکہ وقت تھوڑا سا کم ہے میرے پاس اس سیگمنٹ کا. میں پی ڈی ایم پہ آپ کا کل کا جلسہ کیسا تھا اعتزاز صاحب؟ کیا چیز؟ کل کا پی ڈی ایم کا جلسہ دیکھا آپ نے؟ جلسہ ٹی وی پہ تو دیکھا. کیسا تھا پی ڈی ایم کا کل کا جلسہ اعتزاز صاحب؟ میرا خیال ہے جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے نا پولیٹیکل میٹنگز کے لیے, وہ ایڈورس جو ہے وہ ڈرون ہے. ڈرون کیمرہ جب اوپر سے لیتا ہے تو نیچے لیول پہ, اگر آپ نیچے لیول پہ دیکھیں تو آپ اس کو بڑا جلسہ دکھا سکتے ہیں. جب اوپر سے دیکھیں داروں میں ہی رہ جاتا ہے جلسہ, بہت بڑا بھی جلسہ. اور بڑے جلسے تو میں نے تو 50 سال سے جلسے دیکھا ہوں کاشف, اور مجھے مایوسی ہوئی اس جلسے سے, سچی بات ہے. ہزاروں میں ہی تھا اور اس کو کوئی چھانٹے مارتا ہوا سمندر کہے تو کہے, اور جو واقعہ ہے آپ تو گنتی کر سکتے ہیں اگر آپ ڈرون کی فوٹیج اپنے کی لیں اوپر سے ورٹیکل. تو آپ مایوس ہوئے اس جلسے کو دیکھ کے کل پی ڈی ایم کا جو ای سی پی کے سامنے؟ ہاں, مجھے تو ذرا مطلب اس کے زیادہ بڑے نہ ہونے سے یہ سگنیفائی کیا کرتا ہے؟ تکلیف ہوئی ہے. اچھا, آپ کو تکلیف ہوئی ہے, جلسہ چھوٹا تھا. یہ بتائیے کہ یہ سگنیفائی کیا کرتا ہے کہ کیوں لوگ نہیں آئے آپ کے خیال میں, یا 2-3 جلسوں میں یہ انکریزنگلی بات ہو رہی ہے کہ لوگ نہیں آ رہے؟ اب یہ تو دیکھو نا کاشف, اس میں تو کوئی ہم بہانہ بھی نہیں ڈھونڈ سکتے نا زیادہ. ہم نے ناشتے بھی بڑے کروائے ہیں اور کوئی کنٹینر اور کوئی لاٹھی بردار یا ٹیئر گیس والا پولیس مین بھی رستے میں نہیں آیا. ہم تو ایسے جلسوں میں جاتے رہے ہیں بی بی شہید کے ساتھ, پیپلز پارٹی کے ساتھ, جہاں ہم کے گھر سے نکلتے وقت ہی پولیس نے گھیرا کیا ہوتا تھا اپنے گھر پہ کہ یہ باہر ہی نہ نکل سکے, اور اس کے باوجود ہم لڑتے مرتے پہنچتے تھے جہاں پہنچنا ہوتا تھا. جہاں بھی جس طرح مجھے حیرت ہوئی تھی
کہ شہباز شریف صاحب نہیں پہنچے جب نواز شریف آ رہے تھے لاہور ایئرپورٹ پہ، اور ان کے پاس ایک مجمع تھا 5-7 ہزار کا. وہ تو کچھ بھی کہیں بھی رستہ بنا سکتا تھا، بہت آسانی سے رستہ بنا سکتا تھا. پر یہ کچھ میرا خیال ہے موبلائزیشن کم کی گئی ہے، اس میں کوئی موبلائزیشن زیادہ نہیں کی گئی. سر ایک بات تو بار بار لوگ آپ کہہ رہے نہیں آ رہے، بلاول صاحب بھی نہیں آ رہے، وہ کیوں نہیں آ رہے؟ آپ کو لگتا کہ اندر خانے کچھ ہے ڈس ایگریمنٹ؟ کون نہیں؟ بلاول صاحب جی چیئرمین بلاول تو اپنی ایک الیکشن میں مہم میں سر، لیکن اب یہ پیریوڈیکلی 2-3 جگہ پہ ہو گیا جہاں کبھی ایک نہیں جاتا کبھی دوسرا نہیں جاتا. عمر کوٹ میں ان کا پہلے سے جلسہ تھا، اور اس میں الیکشن ایک پیپلز پارٹی نے اتنا مارکا مارا ہے. سندھ میں کہتے ہیں وائپ آؤٹ ہو گئی. سندھ میں ارباب غلام رحیم کو ڈیفیٹ کرنا ہے، چیف منسٹر جس نے تمام دولت ریاست کی وہاں بکھیر دی ہو اس حلقے میں، اس کو اس طرح ڈیفیٹ کرنا، میں کہتا ہوں یہ آپ کو سب کو تسلیم کرنا چاہیے کہ بہت بڑی بات ہے. سر لیکن آپ کو لگتا ہے کہ پی ڈی ایم اب خطرہ دیکھ رہے ہیں حکومت کے لیے؟ آپ جی پی ڈی ایم خطرہ تو حکومت کو اپنی آپ سے ہے سب سے زیادہ بھائی، سب سے زیادہ. یہ بات ٹھیک ہے ویسے آپ کی، محلے نو مولا نہ مارے سر، مولا نہیں مرتا. یہ اپنے واسطے سب تو بڑے ڈرون خود ہی ہے، وہ ڈرون اٹیک خود ہی ہے خود کو حملہ آور. اور نہیں، مولا جو پہلے مولا ہے وہ تو مولا انسان ہے، جو مولا دوسرا اس میں مولے نو مولا نہ مارے وہ رب تعالیٰ ہے. تو وہ مولا اپنا خودکشی نہیں کر رہا، یہ مولا تو خودکشی کر رہا ہے. یہ مولے کو تو خود اپنا آپ نہ مارے، یہ تو اتنی اس طرح چلے ہوئے ہیں. اور ان کے جو سب سے زیادہ تکلیف دہ بات ہے جو ان کے اسپوکس مین آ کے انگیخت کرتے رہتے ہیں، اور وزیر بھی کہ فیل ہو گئے، ناکام ہو گئی پی ڈی ایم، ناکام ہو گئی، ختم ہو گئی، اٹھے گی نہیں، آ ہی نہیں سکتی، یہ ٹوٹ گیا وہ ٹوٹ گیا. کہاں سے یہ مطلب ہے اس قسم کی باتیں ایسی اتنی مطلب ہے ظرف سے گریزاں اور فقدان ظرف کی سے باتیں کرتے ہیں. جو بھی وہ ایک میڈم بھی ہے اور کچھ اور بھی ہیں جو میرا خیال ہے وہ جتنا نقصان عمران خان اور اس کی گورنمنٹ کو پہنچا رہے ہیں، جس طرح وہ پی آئی اے پہ بیان آ گیا، یہ انہوں نے اپنے کچھ رکھا ہی نہیں کہ بیچ میں کسی قسم کی عمران خان نے رکھا ہی نہیں کہ کوئی جواب دہی ہو، کوئی خود احتسابی ہو، بیٹھ کے خود ہی آپس میں فیصلہ کریں کہ بھئی یہ بات تم نے زیادہ کی. صرف لوگوں کو چڑھانے کے لیے اور جھٹلانے کے لیے باتیں کرنا اور راج کماری کہنا، کیا مطلب ہے؟ یہ فضول باتیں ہیں. ایک سیاستدان ہے، وہ بچی آ گئی اب پالیٹکس میں. آئی ڈس ایگری ود ہر آن مینی کاؤنٹ ود مریم نواز شریف، لیکن زبان کا استعمال اور تحمل ہونا چاہیے. اس طرح کی زبان استعمال کرنے کو تو مجھے کسی نے نہیں کہا کہ میں استعمال ایسی زبان کروں ان کے بارے میں. یہ تو تکلیف ہوتی ہے، ہر کسی کو تکلیف ہوتی ہے جو یہ سنتا ہے اس قسم کی. پنجابی میں اس کو کہتے ہیں چغیں اور شکر تسی چملا نہیں کہتا. شکر ہے سر. اچھا کہہ بھی دیتا تسی چلو، میں کہا چگے تو زیادہ چملا اگر کہو تو زیادہ سوٹیبل لفظ ہے کہ بڑی وافر مقدار میں ان بیانات میں وہ ملتی ہے. لیکن اعزاز صاحب مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. بہت شکریہ، آپ سے گفتگو کی ہم نے.